Please share it to all your contact. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. कल हमारा सबक हुआ था व अबूना शेखुन कबीर तक हम पहुँचे थे। उसके बाद आज सबक इंशाल्लाह हम मुकम्मल करेंगे आज का। अब आगे है फसक़लहुमा सुम्मा तवल्ला इला ज़िल्ली फ़क़ाल रब्बि इन्नी लिमा अनज़लत इलय्य मिन खैरिन फ़क़ीर। सक़ा यस्क़ी सक़ियन यानी पिलाना। तवल्ला या तवल्ला तवल्लियन के माने आते हैं किसी ज़िम्मेदारी को कबूल करना। ये वली से मुश्तक़ है, वाली यानी हुकूमत का वाली जो बोलते हैं। लेकिन तवल्ला इला के सिले के साथ माने पनाह लेना, माइल होना। ज़िल्लुन जमा ज़िलाल के माने साया। फ़तवल्ला इला ज़िल्ली फ़सक़लहुमा। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन दो लड़कियों को, जो मूसा अलैहिस्सलाम की लड़कियां थी, जो पानी पिलाने के लिए अपने जानवरों को एक तरफ लेकर गई थी और खड़ी हुई थी, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चश्मे से, और कहा ही जाता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ एक उस तरफ गए तो एक पानी का घाट दूसरा मिला, और उस पानी के घाट के ऊपर से, कुएं के ऊपर से ढक्कन हटाकर फिर पानी पिलाया। बहरहाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में जो गैरत आई थी और जो हमदर्दी आई थी इस लड़कियों के मुताल्लिक़ पानी पिलाने की, तो वो काम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके लिए किया। फ़सक़लहुमा, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन दो बेटियों को, उन दो लड़कियों को, उनके जानवरों को पानी पिलाया। सुम्मा तवल्ला इला ज़िल्ली, फिर वो साए की तरफ माइल हुए। एक दरख्त का साया था, वहाँ जाके वो पनाह ले ली। फ़क़ाल, और फिर ये दुआ कही और ये दुआ पढ़ी, रब्बि इन्नी लिमा अनज़लत इलय्य मिन खैरिन फ़क़ीर। असल में तरकीब है इन्नी फ़क़ीरुन लिमा अनज़लत, ए मेरे रब बेशक मैं मोहताज हूँ उस चीज़ का जिसको तू खैर में से नाजिल करेगा। इसी तरह ये फ़क़्र और इहताज का सिला भी इस्तेमाल होता है इला। तो यहाँ लिमा, लाम और इला दोनों हम माना सिला है, तो गोया कि यहाँ फ़क़्र का सिला इला इस्तेमाल हुआ। बेशक ए मेरे रब, ए मेरा रब बेशक मैं मोहताज हूँ उस खैर का जो तू नाजिल करेगा। फ़जाअहु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया क़ालत इन्न अबी यदऊक लियजज़ियक अजर मा सक़ैत लना फ़लम्मा जाअहु वक़स्स अलैहिल क़सस क़ाल ला तख़फ़ नजौत मिनल क़ौमि ज़ालिमीन। ये पूरा हो गया। उन लड़कियों ने अपने जानवरों को पानी भी पिला दिया। फिर वो अपनी ज़रूरत पूरी करके अपने घर गई, और घर जाकर जो है वो पूरा माजरा हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को जाके बताया कि अब्बा जी इस तरह एक शख्स ने हमारा ताउन किया, मदद किया और इंसानियत की बुनियाद पर हमारे साथ हमदर्दी की। तो शुएब अलैहिस्सलाम भी नबी थे, तो फ़ौरन उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको उन बेटियों को वापस भेजा और कहा कि उस शख्स को यहाँ बुला लाओ। तो गया कि पूरा वाक़या बीच में इसका तज़किरा नहीं है। कुरान तो जो है वो तज़किरा करता है उन कड़ियों का जो वाक़े की अहम कड़ियाँ होती है, तो पूरी बात समझ में आ जाती है। बहरहाल उसको छोड़ दिया। फ़जाअतहु इहदाहुमा, तो उनमें से एक आई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास, तमशी अला इस्तिहया। यहाँ इसमें गोया कि इस तमशी अला इस्तिहया के अंदर पूरा मंजर कशी हो गई कि वो औरत कैसे आई। हज़रत मूसा शुएब अलैहिस्सलाम की ये बेटी आई तो कैसे आई, यानी गोया कि पूरा निस्वानी शराफत जो होती है वो निस्वानी शराफत इन अल्फाज में टपक रही है। मशा के माने खुद भी जो है वो आता है इंसान का तवाज़ो के साथ चलना, उम्मन ये लफ्ज़ उसके साथ इस्तेमाल होता है। और फिर इस्तिहया की कैद भी लगी। वो
شرم کے ساتھ، حیا کے ساتھ، حیا کے پردے میں، حیا کو اپنا شیوا اور وطیرہ بناتے ہوئے وہ آئی۔ قالت، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس نے کہا، ان ابی یدعوک، بے شک میرے ابا آپ کو بلاتے ہیں، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ وہ آپ کو بدلہ دے اس اجر کا جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا۔ یہاں ظاہر بات ہے کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام نے ایک نبی کی بنیاد پر یہ اخلاقی معاملہ کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی گویا اس اخلاق کا بدل اور معاوضہ نہیں چاہتے تھے، لیکن معلوم ہوا کہ اگر کوئی اس طرح جو ہے بغیر مانگے اور بغیر حرص کیے ہوئے اگر کوئی بدلہ دیتا ہے تو اس بدلے کو قبول کرنا چاہیے۔ اجر ما سقیت لنا، تاکہ وہ آپ کو بدلہ دے اس اجر کا جو آپ نے ہمیں اور ہمارے جانوروں کو پلایا ہے۔ فلما جاءہ، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے، وقص علیہ القصص، اور ان کے پاس پے در پہ آتے چلے گئے، یعنی مراد ان کے پاس آ گئے۔ پوری تعبیر کا مطلب فلما جاءہ وقص علیہ القصص، تو موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آئے۔ جب ملاقات ہوئی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے پہلی جو سارا قصہ سنایا ہوگا اس وقت کا، پورے گویا کہ مصر سے نکل کر جو آئے ہوں گے اور جس حالت میں آئے تھے، تو پورا قصہ بیان کیا ہوگا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب میں کہا، لا تخف، تم مت گھبراؤ، نجوت من القوم الظالمین، تم ظالمین قوم سے تم نے ظالمین قوم سے نجات پا لی ہے۔ نجا ینجو، نجات مانے نجات پانا۔ اب یہ مدین کا علاقہ ہے، تم فرعون کی حکومت کی سرحدوں سے نکل کر باہر آ چکے ہو، اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قالت احداہما یا ابت استأجرہ ان خیر من استأجرت القوی الامین۔ استأجر یستأجر استئجارا، کہ میں نے اجرت پر رکھنا، قوی کی جمع اقویا، امین کی جمع امنا۔ تو ان میں سے ایک بچی نے کہا، حضرت شعیب علیہ السلام کی دو بیٹیوں میں سے ایک نے کہا، اے میرے ابا استأجرہ، آپ اس کو ان کو اجرت پر رکھ دیجئے، ان خیر من استأجرت، اور بے شک ان لوگوں میں وہ شخص جس کو آپ اجرت پر رکھیں گے اس میں سب سے بہتر وہ ہوگا جو قوی، طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ اور یہ دونوں خوبیاں گویا کہ شعیب علیہ السلام کی بچیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر محسوس کر لیا تھا، چونکہ وہ طاقتور بھی تھے کہ اس طور پر انہوں نے پانی پلایا تھا، اور ان کی امانت داری کو بھی دیکھ لیا تھا۔ تو گویا وہ اپنے ابا کو دبے لفظوں میں یہ کہہ رہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام طاقتور بھی ہے، امین بھی ہے، اور ہمیں ایک اجیر اور ایک مزدور کی ضرورت بھی ہے، اگر آپ اس شخص کو رکھیں گے تو یہ بہتر ہوگا۔ تو اس میں سے قالت احداہما، تو ان میں سے ایک بچی نے کہا، یا ابت استأجرہ، اے میرے ابا آپ ان کو اجرت پر رکھ لیجئے، ان خیر من استأجرت، اور بے شک ان میں سب سے بہتر جس کو آپ اجرت پر رکھیں گے وہ طاقتور اور امانت دار ہو۔ قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج۔ اب چونکہ اب گھر میں رہنے لگے، وہاں مزدوری پر کام ہونے لگا، اور اس کے بعد اب قربت ہو گئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی شادی کی ضرورت تھی، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی یہ بیٹیاں بھی جو کہ نکاح کرنا مقصود تھا، وہ بھی اپنی عمر کو جوانی کی عمر کو پہنچ چکی تھی، اور ان کو بھی شادی کی ضرورت تھی۔ تو اس موقع پر اب جو ہے ایک غیبی نظام تھا کہ ایک نبی کی بیٹی سے شادی کیسے ہو، اور تکوینی طور پر نظام بنتا گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسائی جو ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے گھرانے تک ہو گئی، اب نکاح کا معاملہ ہو گیا۔ تو کہا، حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، بے شک میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے نکاح کرا دوں میری 2 بیٹیوں میں سے، ان 2 بیٹیوں میں سے کسی ایک کا، اس طور پر کہ تم میرے پاس 8 سال تک اجرت پر کام کرو گے۔
حجت ان کی جمع حجج معنی سال، تو گویا کہ اس معاہدے پر نکاح ہوا۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ اس کام کو نکاح میں مہر میں بنایا جا سکتا ہے کہ نہیں بنایا جا سکتا، یہ سب فقہی مسئلہ ہے، وہ فقہا اس سے بحث کرتے ہیں، ہمیں ابھی اس سے کوئی مطلب نہیں۔ ہمیں ایک ادب کے نظریے سے ہم اس گویا کہ قرآن مجید کی آیت کو پڑھ رہے ہیں کہ کتنے آسان اسلوب میں موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ گویا کہ وہ فرعون کے محل سے لے کر بیچ میں جو حالات بنے اور پھر گویا کہ نکاح ہوا اور معاشرت قائم ہوئی، تو گویا کہ ہمیں اس نظریے سے ابھی پڑھنا ہے اور ہم اس نظریے سے پڑھ رہے ہیں۔ اس پر فقہا بحث کر چکے ہیں اور آپ تفسیری کتابوں میں پورا مل جائے گا۔ میں آپ کا نکاح کرانا چاہتا ہوں میری ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا، اس طور پر کہ آپ میرے پاس 8 سال تک اجرت پر کام کرو گے۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اور اتمم یتمم اتماما معنی مکمل کرنا، تو اگر آپ نے اپنی جانب سے 10 سال مکمل کر لیے، وما اريد ان اشق علیک، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ پر مشقت ڈالوں، ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، ان قریب تم مجھے انشاءاللہ نیک لوگوں میں سے پاؤ گے۔ یعنی گویا کہ 2 باتیں ہوئے، 8 سال تو اجرت یہ حتمی ہے، اور اگر 2 سال آپ مزید کام کریں گے تو یہ آپ کی جانب سے ہوگا، آپ کا اختیار ہوگا، میں اس پر آپ کو مشقت میں نہیں ڈالوں گا، اس سلسلے میں آپ پر جبر نہیں کروں گا۔ بہرحال طے جو میعاد ہوئی وہ 8 یا 10 سال کی ہوئی۔ قال ذلك بینی وبینک ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی واللہ علی ما نقول وکیل۔ اجل معنی مدت، مقررہ وقت، قضا یقضی قضا معنی پورا کرنا۔ پہلے بھی میں نے اس کو بتایا تھا کہ قضا بغیر صلے کے استعمال ہو تو اس کے معنی آتے ہیں پورا کرنا، اور قضا لا کے صلے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو خاتمہ کرنا۔ قال، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا، ذالک بینی و بینک، یہ مدت میرے اور آپ کے درمیان طے، 10 سال یا 8 سال، جو مجھے منظور ہوگا وہ میں پورا کروں گا۔ ایم الاجلین قضیت، ان 2 مدتوں میں سے جون سی بھی میں مدت پوری کر لوں، فلا عدوان علی، تو اس صورت میں مجھ پر کوئی زیادتی اور زبردستی نہیں ہوگی، یہ میرا اختیار ہوگا کہ میں 10 سال پورا کروں یا 8 سال پورا کروں۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر نگہبان ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں، یعنی گویا کہ ہمارا یہ معاہدہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہماری بات کو غور سے سن رہا ہے اور ہماری بات پر اس کی نگاہ ہے اور اس کے کان لگے ہوئے ہیں، تو گویا کہ اللہ کو انہوں نے اس معاملے میں وکیل بنایا۔ بہرحال ہمارا آج کا یہ سبق پورا ہوا، اور قرآن مجید کا جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ مولانا علی میاں صاحب نے اپنی اس کتاب کی ابتدا جو کی ہے وہ قرآن کے ذریعے سے اور شروع کی، اور اس کے ذریعے شروع کر کے یہ بتلا دیا کہ سب سے زیادہ فصیح اور بلیغ جو اسلوب ہوتا ہے وہ قرآن مجید کا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ قرآن مجید کا اسلوب جو ہے وہ آسان، دیکھنے میں آسان لگتا ہے، لیکن اس کی نقالی کرنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، اس اسلوب کو سہل ممتنع کہتے ہیں۔ بہرحال آج کا ہمارا یہ سبق پورا ہوا، انشاءاللہ کل سے ہم باقاعدہ جو ہے وہ نثر ہم شروع کریں گے۔ قرآن مجید کی نثر بھی وہ قرآن، ایک ہے شعر، عربی کی 2 قسمیں ہیں، عربی زبان کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے شعر اور ایک ہوتا ہے نثر۔ تو گویا کہ نثر میں سب سے اعلیٰ نمونہ جو ہوتا ہے وہ قرآن مجید کا نمونہ ہوتا ہے، تو گویا کہ نثر ہم الگ الگ انداز سے الگ الگ اسلوب میں ہم پڑھتے چلے جائیں گے، اور انشاءاللہ دوسرا سبق کل شروع کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔